खुशामदीद कहती हूँ। चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मंसूबा जिसकी मॉनिटरिंग ख़ुद जो है वो डेली बुनियादों पे खुद करते हैं और हफ्ते में 2 दफ़ा उसकी मीटिंग लेके उस पे होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं। और ये मंसूबा ही नहीं बल्कि एक ऐसा लाजवाल शाहकार है जो रूडा के प्लेटफार्म से अहलियाने लाहौर के लिए ऐसा शहर तमीर होने जा रहा है जिसके अंदर ना सिर्फ 2 लाख एकड़ से ज़ायद अराज़ी जो है उसको ज़ेरे इस्तेमाल में लाया जा रहा है, बल्कि इससे जो 30 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा और लाहौर के अंदर एक मुकम्मल नया शहर तमीर होने जा रहा है, जिस शहर के अंदर दौरे हाज़र की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा मॉडर्नाइजेशन का आकाश, इकोनॉमिक मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाला एक प्लेटफार्म, और सबसे अहम पाकिस्तान में जो नौजवान डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ा है और जदीद टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराने के लिए पुरज़म है, उसकी उमंगों की तर्जमानी करते हुए ये मंसूबा जो है वो लाखों नौजवानों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करने जा रहा है। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लाहौर के इस नए शहर की आबादकारी के लिए अब तक अमली इक़दामात उठाए हैं, उन पर रोशनी डालने के लिए चेयरमैन रूडा राशिद साहब आज आपसे उस मंसूबे की अफादियत, उसके साथ जुड़ा तरक्की और खुशहाली का ख्वाब और लाहौर को बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ऐसे अज़ीम मंसूबे के ज़रिए इंटरनेशनलाइज करने का जो वे फॉरवर्ड है, रोड मैप है, वो आपके सामने लेके आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आपको इस मंसूबे के चीदा मकासद और इस मंसूबे के साथ जुड़ी लाहौर की तरक्की खुशहाली के साथ साथ एंटरटेनमेंट, लाइवलीहुड, इस एनवायरमेंटल जो लाहौर को चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम करने के लिए, और पानी की ज़रूरियात, सैनिटेशन, सीवरेज से लेके हर वो चीज़ जो अहलियाने लाहौर की ज़रूरत है और उस मंसूबे के अंदर उसको किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है, और उसके साथ वो तमाम आइनी और कानूनी जो तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान इन्वेस्टर को दे रही है और लोकल इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। ओवर टू यू राशिद खान साहब, आगे कर। नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी सब लोगों का यहाँ पे आने का, और डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील में मेरे ख़्याल में मेरे से ज़्यादा प्रोजेक्ट अब ये ज़्यादा समझ गई हैं। बुनियादी तौर के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसके डायमेंशन तो प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा हैं। जो बुनियाद है इसकी वो तो पानी से जुड़ी हुई है,
اور پانی سے جب یہ آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو اگر یاد ہوگا آپ لوگوں میں سے کچھ زیادہ مجھے عمر رسیدہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ, ینگسٹر زیادہ نظر آ رہے ہیں. راوی بیسیکلی ایک بہت بہترین واٹر فرنٹ ہوا کرتا تھا لاہور کا, اور اس واٹر فرنٹ کے سائٹ کے اوپر آپ دیکھو کہ اس شہر کو جو پلیس کیا گیا تھا اس زمانے میں تو اس کی کوئی وجہ تھی. تمام بڑے شہر آپ دیکھیں مغلوں کے زمانے میں انہوں نے اس کو دریاؤں کے کنارے آباد کیا ہے شہروں کو, اور لاہور کو بھی اسی طریقے سے ہی آباد کیا گیا تھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے شہر کے اندر کی اربنائزیشن کو تو بڑھاتے چلے گئے, اور آج کی فگرز ہیں باقاعدہ یہ مصدقہ فگرز ہیں کہ پچھلے 15 سال میں لاہور کے اندر 212% اربنائزیشن ہوئی ہے, اور جو گرین کور ہے لاہور کا اس وقت 1% ہے. آپ سوچیں کہ ایک شہر اتنا بڑا پھیل گیا ہے کہ اس کا گرین کور 1% پہ رہ گیا ہے, اور دریا جو نام کی چیز تھی وہ ختم ہو گیا. وہ ایک سیوریج بنا ہوا ہے جس میں پورے لاہور کا گند جو ہے, انڈسٹریل ویسٹ ہے, سیوریج ہے, وہ 14 ڈرینز ہیں جو کہ راوی کے اس ڈرائی بیڈ کے اندر جا کے گر رہے ہیں, اور اس میں ایک سیزنل واٹر ہے کہ جو آتا ہے. تو یہ پورا منصوبہ جو کانسیپچول ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو واٹر فرنٹ کو ریوائیو کرو, ریور کی ریوائیول ہے. اور ریور کی ریوائیول کے لیے پھر یہ انجینئرنگ ایشوز ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے, چینلائزیشن کر رہے ہیں, اس کی کنال بن رہی ہے, اس کے اندر پھر اس کی لیک ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس ریور فرنٹ کے ریوائیول کے بعد بنیادی جو اس کا امپیکٹ ہے وہ تو لاہور پریزنٹ کا آنا ہے. اگر لاہور میں اگر کسی نے 3-4 سال کے بعد رہنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ یہ ڈیفینٹ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا اور ابھی بھی اس کو اگر نہ کیا جاتا اور یہ نہ فیصلہ کیا جاتا تو لاہور تو 3 سال کے بعد پھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا, کیونکہ اس کا پانی کا لیول آپ کا 600 فٹ پہ تو آلریڈی ڈاؤن چلا گیا ہے. 50% تو آپ کا ڈاؤن چلا گیا ہے اس کا واٹر لیول, اور اس کا آپ کا بیڈ راک جو ہے لاہور کا وہ 1500 فیٹ پہ ہے, تو آپ 600 فٹ پہ تو آپ چلے گئے اور کانسٹنٹلی نیچے جا رہے ہیں. اور جب آپ 600 فٹ کے اوپر بھی بورنگ کر رہے ہو تو اس کے ساتھ سیوریج کی بدبو آ رہی ہے. اور جس طریقے سے بے ہنگم وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پہ اگر بلڈنگیں بن رہی ہیں تو اس کے نیچے سیوریج کا انتظام کیا ہوگا, پانی کا کیا ہوگا, اس کا ویسٹ واٹر کہاں جائے گا, سرفیس واٹر کہاں جائے گا. تو شہر تو ایک بے ہنگم طریقے سے وہ چل پڑا, اور اس کا تو آپ کو کنارے ہی نہیں پکڑ پا رہے آپ. اب اس کی سروائیول جو ہے وہ پھر یہ راوی پروجیکٹ ہے, اگر اس کو ٹرو سینس میں اگر آپ دیکھیں. اور اوبویسلی پاکستان نے کوئی ایسا قصور تو نہیں کیا ہوا کہ وہاں پہ سنگاپور دبئی کی جیسی بلڈنگیں نہیں بن سکتی, یا وہ ٹیکنالوجی نہیں آ سکتی, یا باقی چیزیں نہیں بن سکتی. تو یہ منصوبے کے 2 حصے ہیں, بلکہ 3 میں کہوں گا, 3 بنیادی حصے ہیں. ایک تو اس کے دریا کا ریوائیول ہے جس میں کہ ہم 46 کلومیٹر کی چینل بنائیں گے 3 فیزوں کے اندر. فرسٹ فیز میں یہ 15 کلومیٹر بن رہا ہے, اور اس کے اندر پھر 2 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں. ٹوٹل 7 پلانٹ ہیں. ان تمام ڈرینز کے آؤٹ لیٹس کے اوپر 7 ٹوٹل ویسٹ واٹر ہیں, جو کہ اس کی روح ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ وہ نہیں ہوں گے تو آپ کے لاہور کا یہ گن ختم نہیں ہوگا, اور یہ جو واٹر فرنٹ ہے یہ بھی ڈیولپ نہیں ہوئے گی. اور اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ شہر تو خیر ایک دن میں نہیں بنتے. یہ اسلام آباد سے بھی 80,000 ایکرز کا اسلام آباد ہے, تو یہ 102,000 ایکڑ میں ہے جو اس کی باؤنڈریز ہیں. یہ تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنے گا. اس کے 3 فیزز ہیں, جو اس کی جو سٹڈیز ہوئی تھی اس نے اس کو 3 فیزوں میں بانٹا تھا 10-10 سال کی. ہم نے اس 10 سال کو پھر فردر سب اس کی فیزز بنائی ہیں کہ جس میں ہم ایک انیشلی ریور لائن کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ایک ہم اس کا ماڈرن زون جس کو ہم نے سیفائر کا نام دیا ہے, جول سے آپ لے لو, اس کا نام ہم نے سیفائر بے رکھا ہے. اور سیفائر بے ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ واٹر فرنٹ کو فیس کرے گا یہ زون, اور یہ تقریباً کوئی 2,800 ایکرز کے قریب کی ڈیولپمنٹ ہے, جو کہ ہم فیز 1 میں ایک ٹرائل زون کے طور پہ اربن پلاننگ کر رہے ہیں. اس کی
ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है, बेस कैंप्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं रिवर लाइन के दोनों तरफ, राइट बैंक पे, लेफ़्ट बैंक पे, जो कि वेस्ट और ईस्ट बैंक कहलाता है। और हमारी पूरी उसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। IRI जो हमारा इंस्टीट्यूट है इरिगेशन का, बहुत नामी गरामी इंस्टीट्यूट है, जिसने पाकिस्तान के रिवर वर्क और डैम्स में बहुत बड़ा किरदार है उसका। गाज़ी बरोटा की उसने रिवर स्टडीज़ की हुई है, बादशाह की हुई हैं। तो रावी की भी रिवर स्टडीज़ हो रही हैं कि फ़्लड अगर आएगा तो फ़्लड का क्या सूरत हाल बनेगी। इंडिया ने कौन कौन से डैम पीछे बना लिए हैं, उनका पानी तो उन्होंने रोक लिया आपका, वो सिर्फ उस वक्त छोड़ते हैं जब उनको छोड़ना है, जब मानसून में एक्सेस वाटर होता है अपने बैराज खोल देते हैं, स्टोरेज उन्होंने कर लिया है, और हमने उसका कोई बंदोबस्त नहीं किया। इसके अलावा जो है जैसे ही हम इसको लेके बढ़े हैं और इसकी प्लानिंग और बाकी चीज़ों को हमने तैयार किया है, तो एक ह्यूज इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का जो कि इसके अंदर। अब लोग सवाल ये करते हैं कि जी ये तो पैसे नहीं है हुकूमत के पास, तो प्रोजेक्ट कैसे होएगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे आएगा, क्या होगा। तो वो मैं बड़ी खुशी से आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमने इसको बिल्टअप किया है, इसकी प्लानिंग को, बाकी चीज़ों को, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इसमें बिल्टअप हो गया है। हम ऑलरेडी साइन कर बैठे हैं, 2 बहुत मेगा ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। एक चाइना का ज़ुबू है जो कि इस वक्त भी आपके 3 मेजर हाइड्रो प्लांट्स बना रहे हैं। दासू पे काम कर रहे हैं, सूखी किनारी पे काम कर रहे हैं, मोमन डैम पे काम कर रहे हैं। ये लोग अब रियल स्टेट में आना चाह रहे हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी है कि आप मेगा रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स जो है जिसमें कि रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है जो उनका काम है, तो ये बल्कि फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 की इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये करेंगे, और उसके साथ साथ ये हमारे साथ इंटरनल डेवलपमेंट में भी आ रहे हैं इसी तरीके से। और ये तकरीबन को 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उनके ज़हनों में है, जिसका वो एक अनसोलिसिटेड बिड बना रहे हैं हमें देने के लिए। इसके अलावा चाइना रोड एंड ब्रिजिंग कॉरपोरेशन है, CRBC, जिन्होंने आपकी मोटरवेज़ बनाई हैं, सखर बाईपास बनाया है और काफ़ी बड़े काम किए हैं। वो ग्रुप भी हमसे MOU साइन करके गया है और वो अब उसकी फर्दर डिटेलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली पिछले जुमेरात को इस्लामाबाद में PM सेक्रेटेरिएट में हमने साइन किया है एक $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ये कुछ 2500 टन पर डे वेस्ट यूज़ करेगा और 70 मेगावाट बिजली हमारे एरिया में ये लग रहा है। लैंड वो जो महमूद बूटी का एरिया है जो कि डंपिंग ग्राउंड्स हैं हमारी बनी हुई वहाँ पे, और कुछ नई बन गई हैं, उन डंपिंग ग्राउंड्स के करीब हम इनको लोकेट कर रहे हैं। 2 महीने लगाएंगे ये लोग फिजिबिलिटी बनाने में, उसके बाद फिर ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाद में इनके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे इनकी रिटर्न्स इनको किस तरीके से की जाएंगी। मगर मेरे शहर में तो अभी शायद कचरा नहीं होगा अवेलेबल, मगर लाहौर में बहुत है शायद। तो ये एक सोल्यूशन है कि जिसमें काफ़ी फास्ट ट्रैक ये लगाएंगे प्लांट, और ये एक ही नहीं होगा हमारे एरिया में। ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखो तो टर्किश है, चाइनीज़ हैं, हमारे लोकल भी इन्वेस्टर्स आएंगे। ये हमारे ये हम लॉन्च करने लगे हैं ये अपना सैफायर बे का एरिया और रिवर लाइन का। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ह्यूज कमिटेड है इसके अंदर, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है IFC ने बहुत कीन इंटरेस्ट शो कर दिया है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा है जी कि हम आपको कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, आपको फंडिंग भी करेंगे। रफली उनकी फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बिलियंस में होएगी। सो वक्त के साथ जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, अभी हमें 4.5 माह हुए हैं इफेक्टिवली ऑन ग्राउंड। 4.5 माह के अंदर हमने काफ़ी माइलस्टोन्स अपने गेन किए हैं, और हम अब ग्राउंड के ऊपर आप 1-2 माह में देखोगे, महीने के अंदर ही बल्कि देखोगे कि जैसे ही हमारे डिज़ाइन और रिवर स्टडीज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, हम काम कर रहे होंगे ऑन ग्राउंड, बेस कैंप्स हमारे बन गए। सो मेरा ख्याल है ये लाहौर के लिए बड़ा ही एक एम्बिशियस तो अपनी जगह है ही है, मगर लाहौर की सर्वाइवल का प्रोजेक्ट डेफिनेटली है, और इसमें तमाम लोग जो हैं उनको हम मेरे ख्याल में इस इन्वेस्टमेंट
اس ماحول کے اندر سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے ساتھ حکومت کے اس پروجیکٹ کے لیے، اسپیشلی ایز اے نیشنل پروجیکٹ، ناٹ ایز اے پولیٹیکل پروجیکٹ بٹ اٹس اے نیشنل پروجیکٹ. جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کے روئے رواں جو اس وقت لاہور کو بدلنے کے لیے لاہوریوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے تحفظ کے ضامن بن کے آپ کے سامنے کمٹمنٹ کر رہے ہیں. اسی دوران میں وائس چیئرمین جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ 2-3 لائنوں میں اس منصوبے کے حوالے سے جو قوم جاننا چاہتی ہے، پاکستان کے عوام سننا چاہتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو اگلے 30 سال کی آپ نے ترجیحات طے کی ہیں روڈا کے پلیٹ فارم سے، اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، عام لاہوری یا پاکستانی جو اس شہر میں آ کے آباد ہوگا وہ ٹریفک کنجیشن سے کیسے بچے گا، وہ اوورآل یہاں پولوشن سے بچنے کے لیے اس منصوبے میں کیا ریسپی ہے. اور چونکہ میڈیا کے نمائندہ ہوتے ہوئے جو روڈا اس حوالے سے اکنامک فرنٹ پہ سوشل اور ویل بینگ آف دی کامن سٹیزن آف لاہور، ان کو ڈسپلیسمنٹ جو آلریڈی وہاں آبادیاں موجود ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا ترجیحات لے کے آئی ہے، کیونکہ ان کے گھروں کو، ان کے کاروبار کو، ان کے روزگار کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے؟ شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت چاہتا ہوں جی، بات ٹریفک پہ کوئی بلاکیج ہوئی ہے راستے میں تو لمبا گھوم کے آنا پڑا، تو بہت معذرت چاہتا ہوں جی میرے لیے آنے کی وجہ سے. میرے خیال میں راشد صاحب نے جنرلی پروجیکٹ کی تو ساری بریفنگز آپ کو دے دی ہوگی. جو موٹی بات ابھی بہن نے بتائی ہے بتانے کے حوالے سے صرف اتنا بتا دیں کہ اس پروجیکٹ کو کرنے کا انٹائر مقصد ماحول دوست ہے، ماحول خلاف نہیں ہے. اور اس کے اندر آگے جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ماحول بہتری بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں، چاہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی نظمیں ہوں، چاہے یہاں پہ پودے لگانے کے حوالے سے ہو، درخت لگانے کے حوالے سے ہو. ہر صورتحال میں اس کے حالات بہتر کرنے کی اور شہر کے حالات کو بہتری طرف لانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. اسی طرح جو اس کے اندر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے تھے اس کے حوالے سے بھی جو بات چیت ہے وہ آلریڈی آگے بڑھتی جا رہی ہے. اس ڈسکشن کو راشد عزیز صاحب بہت خوبصورتی سے ساتھ پیرلل لے کے چل رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت صرف ایک ٹاپک نہیں ہے کہ صرف زمین کی پروکیورمنٹ ہے، باقی چیزوں کی طرف بھی ادارہ آگے موو کر رہا ہے. اور زمین کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے ہم کچھ ٹائم پہلے آپ سارے میڈیا کے دوست بھی آئے تھے، ہم ان کے انڈسٹریل ایریا میں بھی گئے تھے. ہم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کو ہم اس کے اندر ایکوائر نہیں کریں گے، اور اسی طرح جو بیٹھی ہوئی ہماری آبادیاں ہیں ان کو بھی ایکوائر نہیں کریں گے. وہ جگہیں جو دریا کے راستے میں، مطلب ان کو سیلاب کا بہت زیادہ وہاں پہ خطرہ ہے اور پانی کے بہاؤ کا خطرہ، صرف ان کو لیا جائے گا جو کہ بہت ہی مقدار میں تھوڑی ہے، میبی لائک 5% اور 7%. ان کی بات ہوئے گی میکسیمم آف دا ٹوٹل آبادیاں جو وہاں رہ گئی تھی اس کے حوالے سے. تو یہ چیزیں آپ کی وہاں پہ کور کر لی جائیں گی. جس طرح کی اس شہر کی ڈیزائننگ کی جا رہی ہے راوی کے اندر، جس طرح کی اس کے اندر روڈ کی پیڈسٹریلائزیشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے، وہ آنے والے وقتوں پہ کاربن کے ایمیشنز کو بھی بچائے گا. اس میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی گاڑیوں سے جو آلودگی نکلتی ہے اس کو کم کیسے کیا جائے. اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ گاڑیوں کو چلانے کا طریقہ ہی کم ہو جائے. ہمارے یہاں شہر میں انفارچونیٹلی لاہور میں ابھی لوگوں کے چلنے کی جگہ بہت کم ہے، سائیکلیں چلانے کی جگہ کم ہے. اسی طرح سے آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی سسٹم اچھا نہیں بنا ہوا. ان ساری چیزوں کو پہلے دن سے اگر آپ فوکس کریں ایک نیا شہر اسکریچ سے بنانے کے لیے تو وہ صحیح بنے گا. اسی چیز پہ ٹورزم راشد عزیز صاحب کام بھی اس وقت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس روڈا کے پروجیکٹ سے پاکستان کو ایک پراپر انٹرنیشنل لیول کی اس شہر کی آبادی، اس طرح کا شہر بنا کے دیا جا سکے جو ہم لوگ یہاں پاکستان سے باہر چھٹی منانے کے لیے جانے کے لیے دیکھنا پسند کرتے ہیں. ایک اچھا شہر، ایک اچھی جگہ، ایک اچھی عزت دار رہنے کی جگہ انشاءاللہ یہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی جو ہمارے شہر کے پانی کے مسئلے، آلودگی کے مسئلے، مسائلوں کو بہتر کرے گا. اور سب سے بڑی بات، جو ہمارا پانی گندا اس وقت کے لاہور شہر کا ہم لوگ یہاں بہانے کی جگہ نہیں ہے، اس کو ہی ٹریٹ کر کے اسی شہر کے کام میں لائے گا. کیونکہ آج دنیا کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ری سائیکل کی بات ہوتی ہے. دنیا بدل گئی ہے.
اس کے اندر یہ ری سائیکل کی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے پانی سے اپنی چیزوں سے اپنے فائدے کو اٹھائیں گے. جی کویسچن سے پہلے چونکہ آپ نے جو سوالات جو دل چاہتا ہے آپ ان دونوں سے کریں لیکن ایک اہم بات جو ہے وہ چونکہ روڈا ایک پاکستان کا مستقبل کا خواب جو ہے اس کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے اور نئے پاکستان کے اندر آپ کے جو رہائش کی ضرورتیں ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہو یا روڈا اتھارٹی ہو یا اس کے ساتھ جڑے ہر ڈویژن کے اندر جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کا مقصد ہی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب جو ہے وہ آپ کی دیہات سے شہروں کی طرف جو منتقلی ہے اس کو روکنا اور یکساں سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنا کے چھوٹے اور بڑے شہر کی سہولتوں کا جو فقدان تھا اس کا خاتمہ کرنا اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے اس کو حقیقی تعبیر دینا. روڈا جو ہے وہ جو ہمارے سیمی اربن پیریفرل ایریاز یا نگلیکٹڈ کمیونٹیز جو اب تک اونرشپ جن کو حکومتی سطح پہ نہیں تھی شہباز شریف جو خود نمائی اور تختیاں لگا کے سیاسی صرف محاذ پہ اپنے آپ کو جو لاہور کی ترقی کے ساتھ داستانیں بیان کر کے زندہ رکھنے کی کوششیں کرتے رہے وہ حقیقت اجاگر ہو گئی کہ لاہور کی بہتری کی بجائے وہ منصوبے جو ہیں وہ لاہور کی تباہی کا باعث بنے کیونکہ وہ وقتی طور پہ صرف تختیاں لگا کے ان پہ تصاویر لگ کے میڈیا کی سکرینوں کی زینت وہ منصوبے بنے لیکن ان پلانڈ بغیر کسی پراپر ماڈرنائزیشن پلاننگ کے وہ منصوبے اب لاہوریوں کے لیے وبال جان بن گئے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پہلے غلطیاں ہوئیں ایک تو ان کو درست کیا جائے اور ساتھ پیرالل کوئی بھی انیشیٹو لینے سے پہلے اس کی ہر طرح سے جانچ پڑتال کر کے ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے اور عوام دوست پالیسیز اور منصوبے جو ہیں وہ عوام کی ضروریات کے عین مطابق اس طرح سے ترتیب دیے جائیں کہ جہاں پہ وسائل کے ضیاع کو بھی روکا جائے اور ساتھ ساتھ جو عوام چاہتے ہیں جو ان کی اصل حقیقی ضرورت ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوئے یہ روڈا جو ہے وہ نیا شہر لاہور آباد کرنے جا رہی ہے. میڈیا سے میری درخواست ہے میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ وہاں انہوں نے جو بلڈوزر چلا کے باقاعدہ عملی طور پہ آغاز کر دیا ہے تو ایک بریفنگ یہ موقع پہ بھی آپ کے لیے اس کو بھی ارینج کریں تاکہ حقیقی طور پہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور آپ کی عوام کی جو ترجیحات ہیں کیونکہ آپ عوام کے کان اور آنکھیں ہیں اور آئینہ ہے آپ اس معاشرے کا تو ہمیں آپ کے ذریعے عوام کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے اور حکومت پنجاب کی خصوصاً وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کاوشوں کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ ہم صرف کہہ نہیں رہے وعدے نہیں کر رہے عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کو گراؤنڈ پہ ہوتا ہوا آپ کے کیمرے کی آنکھ سے انشاءاللہ اگلی بریفنگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے. سوال لے لیں. اچھا میں اس میں ایک آپ کو میڈیم جو ہے وہ کل الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے ماؤں کو وہاں پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے. کل آپ حکومت جو ہے انہیں چائے پلائے گی لسی پلائے گی کشمش پلائے گی یا انہیں اپنا انتظام خود کرنا ہوگا؟ یہ کیا کھلائے گی یہ تو ابھی میں اینڈ میں بتاؤں گی. ابھی روڈا پہ پہلے کوئی سوال. اچھا میں روڈا کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز ذرا ایکسپلین کر دوں چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے لیے ہے. ہم نے ایک اپنی یوٹیوب چینل لانچ کی ہے اس کا نام ہے VOR وائس آف روڈا اور اس کو یوٹیوب چینل کو لانچ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو انفارمیشن جنرلی ہم نہ دے پائیں لوگوں کو اور انفارمیشن پریس کو بھی نہ ملے ہاف بیکڈ انفارمیشن ہو کریکٹ انفارمیشن نہ ہو اور ایک کنٹینیوڈ ان کے ساتھ انٹریکشن رکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ہم نے شروع کی ہے
اور اس یوٹیوب چینل کے تھرو ہم کنٹینیوس جو پروگرس ہوتی جائے گی، گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ٹائم لائنز ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی ایم او یو سائن ہو رہا ہے لیٹرم پہ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ریگولر بیسس پہ کریں گے. اس کا لنک جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہے اور اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اس پہ انٹرویوز ہوئیں گے، ہو سکتا ہے ہم آپ لوگوں کے انٹرویو لیں تو آپ لوگوں کے بھی انٹرویو ڈال دیں گے اس کے اوپر. تو وہ ایک انٹریکٹیو میڈیم ہم نے فارم کیا ہے نیا، کہ جس کے ذریعے انفارمیشن تاکہ آپ کو وقت کے اوپر پہنچ سکے. تو ایک تو یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. جی راشد صاحب، یہ بتائیں کہ جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز ہیں وہ اس کو دیوانے کا خواب قرار دے رہے ہیں. جی جی. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے جب ہم بات کر رہے ہیں؟ جی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایف ڈبلیو کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے، انہوں نے بھی کچھ حصہ مانگا کہ ہمیں بھی کچھ کانٹریکٹ دیا جائے. اچھا حضور، یہ ویسے میں کچھ زیادہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا کہ خواب تو دیوانے والا ہی ہے. خواب تو دیوانے ہی دیکھتے ہیں اور تعبیر بھی دیوانے ہی کرتے ہیں، اور یہ خواب کچھ ایسا ہی ہے. زندگی رہی تو آپ کو 1 سال کے بعد شاید ہم یہی ملیں اور یا موقع پہ ملیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ خواب کہاں تک پہنچا ہے. گراؤنڈ کی جہاں تک بات ہے ہم شارٹلی آپ کے لیے ایک وزٹ پلان کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو گراؤنڈ کے اوپر جہاں ہمارے بیس کیمپس لگ رہے ہیں موبلائزیشن کے لیے، کیونکہ ہم نے ابھی کام پریکٹیکلی سٹارٹ نہیں کیا اس طریقے سے کہ کانکریٹ پورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، تو وہ پلاننگ اس کی 12 بیس کیمپس کی حد تک بیس کیمپس اسٹیبلش ہو گئے ہیں دونوں بینکس کے اوپر، اور اکوپمنٹ آ رہا ہے وہاں پہ اسٹیک ہو رہا ہے. تو کام تو سائٹ پہ ہے. بیس کیمپ موبلائزیشن جس کو پروجیکٹ، اتنا ہیوج پروجیکٹ جو ہے اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں موبلائزیشن کے، تو ہم تو 1 ماہ کے اندر موبلائزیشن کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پلان ہے نیکسٹ منتھ اسٹارٹ کرنا. ایک ادھر سے کر عمران صاحب یہ فرما دیں کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں کہ 2050 کا جو ماسٹر پلان ہے لاہور کا بنانے جا رہے ہیں. کیا یہ روڈا جو پروجیکٹ ہے اس کی جو پلاننگ ہے وہ بھی انہی سے کروائی جائے گی؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو اس سارے ماسٹر پلان کے اندر جو پہلے سے irregularities پائی جاتی ہیں، ہماری جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی کس طرح ٹھیک کیا جائے گا؟ 2 چیزیں اس میں. جو ماسٹر پلان بن رہا ہے اس میں روڈا کا ایریا شامل نہیں ہے. روڈا کا ماسٹر پلان مائن ہارٹ سنگاپور کا بنا ہوا ہے، اسی کو ابھی ریسنٹلی اپروو کیا گیا ہے روڈا کی میٹنگ میں بورڈ کی، اور وہاں پہ وہی امپلیمنٹ ہوگا. اس کا چلانے کا طریقہ سب کچھ روڈا ایز اتھارٹی چیئرمین صاحب اس کا پلان کریں گے کیسے کرنا ہے. جو باقی لاہور شہر کا ماسٹر پلان ہے وہ یہ دارالہنسا نام کی کمپنی ہے جو آگے لے کے چلے گی. ابھی آفس میں این ڈی اے کی وہ میٹنگ میں کل میں آج ان کی گریونس کی تھی، تو آج آئی تھنک وہ فائنل ان کا ریٹ لاک اور آگے پروسیڈ کر دیا جائے گا. تو وہ الگ ہے اور یہ بالکل الگ طریقے سے بنایا جائے گا. اچھا بتائیے گا کہ 30 سال کا پروجیکٹ آپ نے بتایا ہے، لیکن حکومت کے پاس تو ابھی 2.5-3 سال باقی ہیں. 3 سالوں میں اس کو کہاں تک پہنچا پائیں گے؟ اس کے لیے کوئی ٹائم لائنز اور گول سیٹ کیے ہیں، اور اس کی کیا ٹائم لائنز ہے کہ 1 سال میں کیا کر پائیں گے، 2 میں کیا کر پائیں گے، اور اس کی جو فنڈنگ ہے اس کا سورس کیا رکھا گیا، اور کس حد تک فنڈنگ آ گئی ہے، کیسا یقین دہانی اور ایم او یو ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر، اس کی ٹائم لائن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر پورا اوور آل پروجیکٹ کو آپ دیکھو تو اوور آل پروجیکٹ 30 ایئرس کا ہے. اٹ از لائک بگر دین اسلام آباد. 80,000 از اسلام آباد اور یہ شہر 1,02,000 ہے. تو ایک شہر جو جب بننا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک ایوالو کرتا ہے اپنے ٹائم کے ساتھ. اب اس کی ٹائم لائن جو ہم نے سیٹ کی ہے، پہلے 2 سال کی بات کر لیتے ہیں. 2 سال کی جو ہم نے ٹائم لائن سیٹ کی ہے وہ ایک پہلا 15 کلومیٹر کا جو چینل ہے جس میں کہ آپ واٹر کو ریچارج کرو گے، دوبارہ لیک بناؤ گے ٹو فرسٹ بیراج. تو ایک فرسٹ بیراج اور 15 کلومیٹر کی چینل، اور اس کے برابر میں ایک 2,900 کا، جیسے میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا وہاں پہ بے بن رہا ہے، اور اس بے کے سائٹ کے اوپر سیفائر بے ہم نے اس کا نام رکھا ہے زون کا. سیفائر بے کی ڈیولپمنٹ ہوئے گی اور 15 کلومیٹر کی چینل اور ایک بیراج بنے گا، اور فرسٹ فیز میں 2 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ لگیں گے. ٹھیک ہے جی. ایمبیشیس ہے 2 سال، مگر ہماری کوشش ہے کہ 24 آور بیسس پہ کام ہوگا. یہ نارمل 8 گھنٹے والا پروجیکٹ نہیں ہے
کہ جس پہ ایک شفٹ میں کام ہوگا. تو اب ٹائم سکیل کو پیچھے لانے کے لیے یہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ سارے معاملات, تو ہم اس کے ٹائم سکیل کو بیکورڈ اس لیے لا رہے ہیں طریقے سے کہ ہم اس پہ 24 آور شفٹ پہ کام کریں گے, اور جب 24 آور شفٹ پہ کام ہوگا تو اس کے ٹائم سکیل جو ہے وہ اگر 4 سال میں ہونا ہے, 3 سال میں ہونا ہے, تو ہم اس کو 1 سال پورا پل بیک کر لیں گے اس کو. تو یہ ہمارا پلان ہے. جی راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ دیوانے کے خوابوں کی آپ نے بات کی ہے, تو آپ اور ہم جیسے دیوانے ہیں. جی ایسے ہی. تو یہ بتائیے گا کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے اس منصوبے میں کہ وہ انویسٹ کریں گے, کیونکہ ان کو تھوڑے سے مسئلے یہ بھی ہیں جو ان کی پراپرٹیز لاہور میں ہیں وہ بھی قبضہ نہیں چھڑوایا جا رہا. تو وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ کانشیس ہیں کہ اوورسیز کو ریلیکسیشن ملے اور وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے چائنیز کمپنیز کا حوالہ دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں موٹر ویز بھی حصہ لیا ہے, بنائی ہے, لیکن موجودہ حکومت پچھلی حکومت پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے ان سے کک بیکس لیے ہیں. تو کیا وہ کرپٹ زدہ چائنیز کمپنی ہی آپ کے اس پروجیکٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے, یا آپ اس میں کوئی شفافیت لائیں گے تاکہ کل کو پی ٹی آئی کی کوئی حکومت نہ ہو تو انہیں یہ جواز نہ ملے کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے کک بیکس لیے ہیں اور ان کمپنیز کو ٹھیکہ دیے ہیں, اسے کیسے شفاف بنائیں؟ پہلی بات, آپ کے دو سوال ہیں اور دونوں اہم سوال ہیں. پہلا سوال آپ نے کیا اوورسیز انویسٹرز کی بات ہے. دیکھیں اوورسیز انویسٹرز اور اوورسیز پاکستانیز کے ایکسپیرینسز پاکستان میں کوئی اچھے نہیں رہے, اور آپ سب کو علم ہے اس کا. لوگوں نے پلاٹ لیے, انویسٹمنٹ کی, آئے پتہ چلا کہ جی پلاٹ ہی غائب ہے, اور پھر وہ مقدموں میں پڑ گئے اور بیچارے پریشان گھومتے جا رہے ہیں. گروپس ہیں, وہ بڑے گروپس ہیں, بڑے کین ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, اور وہ بنیادی طور پہ 2 چیزیں دیکھ رہے ہیں. وہ ایک چیز تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چلا کون رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انجینئرز چلا رہے ہیں, وزیر اعظم کون بیٹھا ہے. میں آپ کو آئی ایف سی کا مثال دوں کہ میں نے اس کو اسٹریٹ ایک سوال کیا آئی ایف سی والوں کو جب ان کی ایک انہوں نے ورڈ کال کی لنڈن نیو یارک سے. یہ ورلڈ بینک کا ادارہ ہے, انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن. تو انہوں نے کہا, تو میرا سوال تھا ان سے, میں نے کہا آپ لوگ کیوں اس میں سڈنلی آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو گئے ہو کہ آپ آئی ایف سی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے پورے انفراسٹرکچر فنڈ میں سے میجر انویسٹمنٹ آپ کے اس پروجیکٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا سوال کا جواب اس نے مجھے یہی دیا تھا. اس نے کہا جی بیکاز پرائم منسٹر از عمران خان. تو عمران خان کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو کسی کو شک نہیں ہے نا جی. تو اس کریڈیبلٹی کے بیسس کے اوپر اوورسیز پاکستانی گروپس جو ہیں انہیں ایک چیز تو کم از کم ایشورڈ ہے کہ اس پروجیکٹ کی شفافیت کا جہاں تک سوال ہے اس میں تو زیرو ٹالرنس ہے, ایبسولوٹ زیرو ٹالرنس. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں اگر کسی کی خواہش بھی ہے کہ وہ کچھ کر پائے تو وہ خواہش پوری ہوگی نہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال آپ نے دیا چائنیز کی بات کی, آپ نے چائنیز کی بات کی, چائنیز کی بات کی. دیکھیں یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دینا بھی میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگا. دیکھیں یہ جو کمپنیز جن کے میں نے نام لیے ہیں, چائنا گزوبو کا نام لیا ہے اور میں نے CRBC کا نام لیا ہے, یہ دونوں وہ کمپنیز ہیں کہ جنہوں نے آج کی تاریخ میں بھی آپ کے IPPs کر رہے ہیں. مومند ڈیم ابھی کر رہے ہیں, داسو ڈیم ابھی کر رہے ہیں, نیلم جیلم انہوں نے مکمل کیا ہے. یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں کہ جن کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ان کمپنیز کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی کک بیکس یا اس طرح کا حوالہ ہے. ان کمپنی وی آر ویری کانشیس اباؤٹ دیٹ, اور ہم کسی قسم کا بیگیج اس کمپنی کے ساتھ ہم بات ہی نہیں کر رہے یا ہم کریں گے بھی نہیں کہ جن کے اوپر ہمیں ایک 0% بھی شک ہو کہ یہ کسی طریقے سے میل پریکٹس میں کہیں انوالو رہی ہوئی ہیں. تو یہ تو میں کلیئر ہوں چیز کی. تھینک یو جی. تھینک یو جی. ڈاکٹر راشد یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ رہتی ہے, تو جو کمپنیز انویسٹمنٹ کرنے آ رہی ہیں کیا ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی گورنمنٹ نیکسٹ ٹائم نہیں آتی اور کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے تو یہ پروجیکٹ کنٹینیو کرے گا؟ بیٹا دیکھو یہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات ہے. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں CDA بن گئی, ایوب خان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, دنیا آئی, کئی گورنمنٹس چینج ہوئیں, CDA آج بھی قائم ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرانگ فریم ورک اگر بنا دیں کسی بھی کمپنی کے لیے یا کسی انسٹیٹیوشن کے لیے
تو پھر گورنمنٹس تو آتی ہے نہیں جی, گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ جاتی ہے, یہ تو ہمارا ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے, اس میں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. بٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک اگر ایک انویسٹر کو اسٹرانگ ملتا ہے اور اس کو ایک گارنٹیز اس کے لیے سمجھ میں ہوں کہ میں ایک پراپر لیگلٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, تو پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ چینج کے ڈزنٹ ریئلی میٹر فار این انویسٹر, ٹو بی آنیسٹ. جی میاں صاحب, آپ کی سوال کی باری آ گئی ہے کیونکہ ٹائم آپ نے کافی بیسیکلی ابھی آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بھی پریس کانفرنس سنی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو شور, آہیں, سسکیاں اور تکلیف اور درد کی نشاندہی جو ہے وہ براڈ شیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. براڈ شیٹ حکومت نے اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا, اور راج کماری اور میرے لاڈلے پرچی والے شہزادے اگر اس براڈ شیٹ کو پڑھیں تو وہ ضلع سبحانی اور ان کے ساتھ جڑے گٹھ جوڑ کے خلاف باقاعدہ چارج شیٹ ہے, اور چارج شیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو رپورٹ پبلک کی گئی اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹر منسٹریل کمیٹی بنا دی ہے جو 2002 سے لے کے 2020 تک کی ہونے والی جو سیاہ کاریاں, کالے کرتوت, ملک کو لوٹنے کی جو نئی نئی کاریگری اور گٹھ جوڑ کے ساتھ جڑا این آر او اور پھر این آر او, کیونکہ 2 دفعہ این آر او لینے والا یہ خاندان جو تھا, اور ایک این آر او سرے محل کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی ملا تھا, اور جس کے بعد یہ انویسٹیگیشنز روک دی گئی تھیں, اور پھر جو ریکوریز ہوئی تھی حکومت وقت جو ہے وہ اس مال پانی کو آپس میں ایڈجسٹمنٹ کے بعد قوم کا جو پیسہ پاکستان آنا تھا وہ لانے سے قاصر رہی. تو ایک انٹر منسٹریل کمیٹی جو ہے اس پہ تمام حقائق کو اکٹھا کر کے پبلک کرے گی, اور عوام سے ہم کچھ نہیں چھپائیں گے. وہ جو یہ تمام حقائق بین الاقوامی فورم پہ اجاگر ہوتے ہیں, پبلک ہوتے ہیں, میڈیا کی زینت بنتے ہیں, جو وہاں یہ چھپے ہوئے جتنے بھی ان کے شاہکار ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں, آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی تدبیر, کوئی نہ کوئی حفاظتی حصار ڈھونڈنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو کل کا جو اکٹھ ہے جس کو مارچ کا نام دیا جا رہا ہے یا احتجاج کا نام دیا جا رہا ہے, جس چیئرمین کے خلاف یہ احتجاج کرنے نکلے ہیں وہ چیئرمین اس الیکشن کے اندر موجود ہی نہیں تھے, وہ نیا چیئرمین ہے الیکشن کمیشن کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے اور حیرانگی کی بات بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ اس چیئرمین کی تعیناتی ان کی مرضی سے ہوئی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین اپوزیشن اور حکومت مل کے انڈرسٹینڈنگ سے کنسنسس سے تعینات کرتی ہیں. تو یہ ایک اور کھلا تضاد ہے کہ جس چیئرمین کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایگریمنٹ کر کے ایک کنسنسس دے کے اپوزیشن اور حکومت نے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ چیئرمین چنا, اس کے خلاف کل احتجاج جو ہے ایک اور کھلا تضاد. اور جس کرپٹ امام کی امامت میں یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امام کی امامت میں باجماعت ہو کے یہ عمران خان صاحب
اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ حملہ آور ہو کے اس ملک کے اندر جمہوریت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں بار بار، کیونکہ جمہوریت انہوں نے نام رکھا ہوا ہے ذاتی اقتدار کا، اور جب یہ اس اقتدار میں نہیں ہے تو جمہوریت کو ہر حال میں خطرے میں ڈالنا، جمہوری اداروں کو کام نہ کرنے دینا، پارلیمنٹ کو کمزور کرنا اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کی بے توقیری کرنا، یہ ان کا اصل تعارف ہے۔ اور اصل ان کے اندر جو ایک چھپا ہوا خوف کے ساتھ جڑا اصل جو درد ہے اس کو کل یہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دل کھول کے وہاں جو بھی احتجاج کرنا ہے، چیخیں بلند کرنی ہے، آؤ بکا کرنی ہے، سڑک پہ الیکشن کمیشن کے سامنے لوٹ پوٹ کے ایڑیاں رگڑ کے احتجاج کرنا ہے، یہ ان کا حق ہے، کریں۔ لیکن جب تک یہ سارا عمل قانونی، آئینی اور جمہوری دائرے کے اندر رہ کے ہوگا، وہاں حکومت نہ کوئی رکاوٹ ڈالے گی، نہ کوئی نخرہ ڈالے گی، اور نہ کہیں پہ ان کو اس حق سے روکے گی۔ اور جہاں کہیں قانون کی کریز سے باہر ہو کے کوئی کھیلنے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ قانون ایسے افراد کو قانون کی جپھی ڈال کے اپنے حصار میں لیا کرتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔